अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज सेनेट का इजलास था और उसमें मांडवी वाला साहब, सलीम मांडवी वाला साहब ने आज फिर दोबारा नैब को काफ़ी रगड़ा और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की जो मशीनरी है, ब्यूरोक्रेसी यानी कि हुकूमत, उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ नैब के डर से। और उन्होंने कहा नैब के इस कस्टडी में मुतअद्दद तकरीबन 13 लोगों का इंतकाल हुआ, जिसका जवाब भी दिया है बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन इंटीरियर। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ने आज क्योंकि आज ये सेनेट का इजलास तो 4 बजे शुरू हुआ, उससे पहले सुबह ही सुबह प्राइम मिनिस्टर ने आज ट्वीट किए जो कि उर्दू में भी हैं और अंग्रेज़ी में भी हैं, और उन्होंने कहा है कि द फॉलोइंग फैक्ट्स रिवील हाउ द नेशन बेनिफिट्स when state institutions are allowed to function independently without political interference. Total recoveries by NAB in 2019 and 2020 amount to rupees 389 billion in comparison to previous 10 years, जबकि सिर्फ 104 अरब रुपए जमा किए गए थे। और फिर उन्होंने उसका सेकंड ट्वीट किया कि ये वो 10 साल थे जो डार्क एजेस थे, जिसमें करप्ट रूलर्स थे और और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन पंजाब ने 206 अरब रुपए 27 महीनों में रिकवर किए हैं, जो कि 3 अरब के मुकाबले में जो कि पिछले 10 साल में हुए, कहाँ 207 अरब, कहाँ 3 अरब। These are clear indicators of accountability working when institutions are independent. यही बात उन्होंने उर्दू में भी बहुत तफसील से बताई और उन्होंने कहा कि ये होता है जब आप अदारों को आज़ादी से काम करने की इजाज़त देते हैं और वो फिर कुछ ना कुछ करके दिखाते हैं। नाज़रीन, ये वो रुपए हैं जो कि बेसिकली अभी 2 ख़ानदान यानी कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के और PMLN की लीडरशिप पे जो केसेस हैं, उनसे अभी कोई रिकवरीज नहीं है। जहाँ पे कहा यह जाता है कोई 500 अरब की कोई बात करता है, कोई 600 अरब की बात करता है, कोई पता नहीं कितने TTs की बात करता है और पता नहीं क्या क्या, वहाँ से अभी तक कोई रिकवरी नहीं है। जहाँ पे कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन हमारी ज़रा थोड़ी सी स्लो भी है और नलायकी भी दिखाती है, लेकिन इसके बरक्स इतना कुछ करने के बावजूद नैब जो है वो सलीम मांडवी वाला साहब की निशाने पर है और वो छोड़ने को किसी भी तरह तैयार नहीं है। बल्कि ये सेशन खसूसी तौर पर रखा भी इसीलिए, उन्होंने कहा कि जी नैब की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, और वो यही इदारा है यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, एक नेशनल असेंबली और दूसरा सेनेट, और इन्हीं की कमेटीज़ हैं जिनमें नैब को बुलाना चाहिए और उनसे उनकी सरजनिश होनी चाहिए। उनके एसेट्स भी पूछने चाहिए जो नैब के मुलाजमीन हैं कि उनके पास कितने एसेट्स हैं, कहाँ से आए, कहाँ गए। और ये और उन्होंने कहा कि तो इस पर तो बात जो है वो तो पहले भी होती रही है कि सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है नैब। अब नाज़रीन, नैब का अगर आपको याद हो कि तकरीबन 34 पॉइंट अपोजिशन ने सजेस्ट किए थे नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली के लिए, और उसको हुकूमत ने कहा कि वो बेसिकली कुछ और नहीं था सिवाय NRO के, जो कि ऑपोजिशन मांग रही थी। एक तो ये है नाज़रीन जिस तरफ बात करेंगे, और सलीम मांडवी वाला साहब जहां से वो सेनेटर हैं उस सूबे के एक हमारे सामने है कि वो पेंशन स्कैंडल में, यानी कि गरीब जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके पेंशन स्कैंडल कि वो भी अरबों रुपए में निकल गए हैं। कोई कहता है 4 अरब है, कोई कहता है 3.5 अरब है, कोई अमाउंट है, कोई कहता है जी 250 अरब रुपए है, लेकिन फिर भी अगर 2-3 अरब रुपया भी है ये, और ये उन बेचारे सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स हैं, तो फिर ये तो पूछना चाहिए कि जनाब ये घोस्ट मुलाजमीन थे जिनकी पेंशन्स आती रहीं और कहाँ जाती रहीं, और कितने ही साल ये मामला चलता रहा। और इन्होंने नैब ने वैसे इस पे ऑलरेडी कुछ लोगों को पकड़ा भी हुआ है, 2017 से भी कुछ लोगों को पकड़ा हुआ है और ऑलरेडी मामला चल रहे हैं। ये तो हो गई सूबे सिंध की बात। नाज़रीन, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली दुरानी साहब, जो कि पीर पगाड़ा साहब के इस वक्त नुमाइंदे बने हुए हैं और बड़े एक्टिव हैं, पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जेल में, और उसके बाद बाहर आके उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर भी की और उन्होंने कहा कि एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, ये सब चीज़ों को अब ख़त्म होना चाहिए, अब वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि कैसे करनी है, किसको आगे लेकर चलना है। मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि जी जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि आप अपना किरदार अदा करें,
تو انہوں نے مایوسی دکھائی اور انہوں نے کہا بھی میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، تو آپ یہ ذرا لوگوں کو جا کر بتائیں کہ بھئی میں نے اگر کردار ادا کرنا ہے، یعنی کہ اگر شہباز شریف نے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو ان کو جیل سے باہر نکالنا ہوگا۔ اس کے بعد جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے اور بہت دھند تھی، اس کے باوجود محمد علی درانی صاحب چپکے سے وہاں پہنچ گئے اور وہ پھر خبر لیک ہو گئی اور بہت امبیرسمنٹ بھی ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ چلو اب آپ میڈیا کو پتہ لگ ہی گیا تو ہم ذرا مل کے پھر بات کرتے ہیں، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب اب انہوں نے درخواست تو کی ہے ڈائیلاگ کی، لیکن ہم نے ان کو کہا ہے کہ اب اس کا امکان نہیں ہے، ان کو انہوں نے خارج از امکان قرار دے دیا کہ جی ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پھر آج چودھری نثار، یعنی کہ جو سب سے امپورٹنٹ اور کی رول جو پچھلے کچھ دنوں سے بات چیت چل رہی ہے، جب شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا اور چودھری نثار صاحب گئے جاتی عمرہ اور شہباز شریف سے انہوں نے اظہار افسوس کیا، تو اس دوران ان کی کوئی 2 سے 2.5 گھنٹے 1 on 1 ملاقات ہوئی، بیچ میں نماز کے لیے بھی وقفہ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ دونوں 1 on 1 بیٹھے، چودھری نثار اور شہباز شریف۔ اب ناظرین یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر اس کے بعد آپ تھوڑا سا گیج کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف اور میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بیانیے میں شاید کوئی فرق ہے، اور اس کی وجہ سے ہی شاید چودھری نثار سے آج محمد علی درانی صاحب دوبارہ ملنے گئے، مطلب آج وہ ان سے ملنے گئے اور ان کو یہ امید ہے کہ چودھری نثار صاحب کوئی رول پلے کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ چودھری نثار صاحب سامنے نہیں آتے ہیں، لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ان کی ملاقاتیں بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں مقتدر حلقوں میں، امپورٹنٹ لوگوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، جب بھی وہ اسلام آباد ہوں یا پنڈی ہوں، وہ یقیناً ان کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں، ملتے رہتے ہیں، اور اس بات کا انہوں نے مجھ سے خود بھی ذکر کیا تھا کہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ان کو ایک رول بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی آج سے کوئی 3 سال پہلے، جس پر چودھری نثار صاحب نے معذرت کر لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجھ پہ یہ ٹرسٹ کریں کہ میں آگے سے آپ کو ٹرسٹ لے کے دوں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کی صاحبزادی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا جناب میں کوئی رول نہیں لینا چاہتا، یہ آج سے کوئی 3 سال قبل بات ہے، اور انہوں نے بتایا تھا۔ تو آج پھر محمد علی درانی صاحب چودھری نثار سے بھی ملے ہیں۔ اب معاملات جو ہیں وہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اس کی پہلی شرط یہی ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر احسن اقبال صاحب نے بھی آج کچھ ایسی ہی بات کی، مریم صاحبہ بھی پہلے ایسے ہی فرما چکی ہوئی ہیں۔ احسن اقبال صاحب نے آج کیا بات کی یہ ذرا پہلے سن لیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو تعارف بھی کرواؤں گا اپنے گیسٹ کے ساتھ کہ میرے ساتھ کون کون ہے۔ احسن اقبال صاحب نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں احمد یار ہراج صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ احمد یار ہراج صاحب آپ کا بھی، اور حیدر زمان قریشی صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ دونوں میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ حیدر زمان قریشی صاحب آپ نے سن لیا احسن اقبال صاحب کی بات کہ فرسٹ تھنگ فرسٹ عمران ہیز ٹو گو۔ دوسری جانب محمد علی درانی صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور بلاول صاحب نے بھی کل شاید یہی کہا کہ جناب وہ کوئی ایک نمائندے کہیں پھر رہے ہیں، اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے کب آ کے ملتے ہیں اور مجھے کیا پیغام دیتے ہیں۔ اب وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا محمد علی درانی صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی میسج لے کر ان لیڈرز کے پاس جا رہے ہیں یا کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ اگر چودھری نثار صاحب کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کا میسج چودھری نثار صاحب کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب، آپ نے بہت ایک جامع انٹرو دیا ہے۔ دیکھیے جہاں تک محمد علی درانی صاحب کا تعلق ہے، وہ جس پرسپیکٹو کو اور جس طبقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کے تانے بانے یقیناً ان قوتوں سے ملتے ہیں جو نان ڈیموکریٹک پیریڈ میں بھی بہت ایکٹیو رہیں، اور پیر پگاڑا صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے وہ جنرل سیکرٹری ہیں، اور وہ کسی اپوزیشن کی جماعت میں تو ہے نہیں، اور حکومت چاہے آن دا فیس آف اٹ پوسچرنگ کر رہی ہے یا اس کو اپوز کر رہی ہے، یا شاید جیل میں شہباز شریف کی ملاقات
کو روکنے کی بھی میڈیا میں رپورٹس آئیں، کوشش کی گئی اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نہیں کر رہے مذاکرات. لیکن یہ ہے کہ کوئی تو ہے نا جو محمد علی دورانی صاحب کو، یا از خود وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت ان کو شاید یا جاتی نظر آ رہی ہے یا افراتفری نظر آ رہی ہے. تو دیر از سم سارٹ آف سیریس ایفرٹ بینگ میڈ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ملاقاتیں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ کے لیے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی حکومت جاتی ان کو نظر آ رہی ہے تو اس لیے اب ان کو اکٹھا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا انتشار کی صورت سے بچنا چاہیے، جو شہباز شریف سے ملاقات کے بعد انہوں نے بات کی، اور یہی بات انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد بھی کی تھی. انتشار کی صورت میں یا حکومت جاتی ہوتی ہے، ضمیر حیدر صاحب آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یا سسٹم جاتا ہوتا ہے. تو کیا ہر سمجھدار شخص اور پرو ڈیموکریٹک کو ذہن رکھنے والے کی کوشش ہونی چاہیے کہ سینٹی شوڈ پریویل، اور حالات کے اندر بیٹھ کر اس کا حل نکالا جائے. اب حل تو ایک ہی ہے، اپوزیشن کی جو ڈیمانڈ ہے کہ خان صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد بیٹھ کر جو اگلی بات ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر ان ہاؤس نو کانفیڈنس ہے، پنجاب میں ہے، وفاق میں ہے، اور اپوزیشن سے سڑکوں پہ نکلے گی. وہ کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، وہ تو ڈائیلاگ سے پہلے حیدر زمان قریشی صاحب، ڈائیلاگ سے پہلے آپ لوگ یہ آپشنز اویل کرنا چاہیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اور پنجاب حکومت میں مزدار صاحب کے خلاف؟ یہ آپ ایک آپشن ایکسپلور کریں گے؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے ضمیر حیدر صاحب کہ جب تک حکومت کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ریت پر کھڑی ہے، ابھی وہ ہوا میں ہے، اور ان کو یہ زوم ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی عوام بھی ہے، اور وہ بیساکھیاں بھی ابھی موجود ہیں جن کے بل بوتے پہ ہماری 2018 میں حکومت بنائی گئی تھی مانگے تاندے کی. کوئی اتحاد کو ملا لیا، کیو ایم کو ملا لیا، اختر مینگل کو ملا لیا، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرفٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے بھی علم میں. اور پنجاب میں جو بزدارانہ طرز حکومت ہے وہ تو وسیم اکرم پلس کی جو ہے. اور پرسوں جو وزیر اعظم صاحب کی ناک کے نیچے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں بربریت سے اس نوجوان کو ہلاک کیا اسلام آباد کیپٹل پولیس نے، یقیناً بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اسلام آباد کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو ضمیر حیدر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. چلیں میں یہ پوچھ لیتا ہوں جی، بالکل ہمیں ڈیموکریسی کو بھی بچانا ہے، اور اس حکومت سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. بالکل. احمد یار ہراج صاحب، احسن اقبال صاحب کی بات آپ نے سن لی. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بھی سنوا دوں. 10 سیکنڈ کا وہ سٹیٹمنٹ ہے، اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیں، تاکہ پھر احمد یار ہراج صاحب سے بھی اس پر کومنٹ لوں کہ احسن اقبال صاحب زور کس بات پر دے رہے ہیں، اور پھر ایک دم منہ پھیر کے نکل گئے کہ نتھنگ شارٹ آف عمران's ریزگنیشن. جی احمد یار ہراج صاحب، عمران خان صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ بات لیفٹ رائٹ پہ مارتے کبھی دکھاتے کھبی ہیں، مارتے سجی ہیں. یہ پرائم منسٹر نے کہا حال ہی میں، یہ جو لاسٹ ان کا انٹرویو ایک نجی چینل پر چلا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ڈائیلاگ بات چیت تو ہم کرنے چاہتے ہیں، لیکن ان کی تار ٹوٹتی ہے این آر او پر آ کر. اور یہاں پہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی nothing first thing first and that is the عمران خان's resignation. دیکھیں جی، فرسٹ تھنگ فرسٹ تو پھر یہ کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے. نون لیگ میں اگر کوئی ڈائیلاگ کر سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہی کر سکتا ہے. احسن اقبال سے تو کسی نے ڈائیلاگ نہیں کرنا ہے. صحیح. یہ تو اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. باقی رہی بات یہ کہ خان صاحب کے جانے کے اوپر جو ان کا ایک موقف ہے اپوزیشن کا، اس کا طریقہ کار ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے لیے چل رہے ہیں، ہم جمہوریت بحال کرنا چاہتے ہیں. تو جمہوریت کا تو جو طریقہ ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا، وہ پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں اکثریتی ووٹ کے ذریعے یہ اپنا عدد پورے کریں اور اکثریتی ووٹ کے ذریعے یہ اپنا اس کو شو کریں. تو پھر ہی کوئی طریقہ بن سکتا ہے نا. باقی یہ اس طریقے کس کو کہہ رہے ہیں یہ کہ عمران ہیز ٹو گو، یہ کس کو سنا رہے ہیں؟ کوئی عوام نے تو ووٹ دیا جس سے عمران یہ محمد علی دورانی صاحب کو کہہ رہے ہوں گے نا، وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ بہت زیادہ مل رہے ہیں. آج چوئے نثار سے ملے ہیں، پرسوں 31 کی رات کو وہ نیو ایئر نائٹ کو مولانا فضل الرحمان سے مل لیے، اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے شہباز شریف سے ملے تھے. شاید ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی فرسٹ تھنگ فرسٹ کہ پہلے جاؤ جا کے استعفیٰ لے کے آؤ. ویری انٹرسٹنگ.
یعنی احسن اقبال صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ محمد علی درانی صاحب کو ملنے سے پہلے عمران خان کو گھر بھیج دیں. یعنی یہ ان کے آپس کا اگر ایک پیج پہ یہ نہیں ہے نون لیگ والے تو اس کے اوپر ہم اب کیا کمنٹری کریں. لیکن بہرحال میں تو اپنی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ جمہوریت کے طریقے کے مطابق جو آئین میں لکھا ہوا ہے اگر یہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں یہ سارے اپوزیشن مل کے تو آئی ایم شیور کہ وہ انتظار تو نہیں کر رہے ہوں گے آپ کے میرے کسی بھی پروگرام کے ذریعے بات کرنے کا. اگر یہ بھیج سکتے ہوتے تو انہوں نے اب تک بھیج دیا ہوتا. یہ چونکہ قومی اسمبلی کے اندر اپنی عدد اکثریت اپنی پوری کر نہیں سکتے تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے احمد یار ہراج صاحب آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے محمد علی درانی صاحب کو, وہ آپ کے بھائی بھی رہے ہیں ان کے ساتھ منسٹر. یہ کہاں سے محمد علی درانی صاحب کی سٹرنگز اگر ہل رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ جی پیر پگاڑا صاحب نے عمران خان صاحب کو رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی آپ بھی کوشش کر لیں. یہاں پر جو اپوزیشن کا خیال ہے کہ یہ انڈائریکٹ میسجنگ ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ جناب بس کریں, مطلب کوئی منت سماجت پہ اتر آئی ہیں اپوزیشن کی. دیکھیں میں ہر چیز میں سازش نہیں تلاش کرتا ضمیر حیدر صاحب. ہو سکتا ہے محمد علی درانی صاحب اور ان کی پارٹی کی طرف سے وہ ملک کے ماحول کو دیکھتے ہوئے وہ سچ مچ میں ایک جینون کوشش کر رہے ہوں کہ ساری پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کریں اور کوئی معاملات کو بہتر چلائیں, آگے کو لے کے چلیں. ہو سکتا ہے کہ یہ درانی صاحب کی اپنی ایک کاوش ہو اگین آن اے پازیٹیو نوٹ. تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ کسی کا پیغام ہی لے کے جا رہے ہیں. یہ تو بہرحال اس کا جواب تو وہ خود ہی کسی موقع پہ آپ سے ان کی انٹریکشن ہو تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ کوئی بتا سکیں. اتحادی جماعت کے ریپریزنٹیٹیو کیا پرائم منسٹر کی پرمیشن کے بغیر مل رہے ہوں گے؟ دیکھیں اتحادی جماعت پرمیشن نہیں تو ان کے نوٹس میں مطلب ان کو بتا کر مل رہے ہوں گے. یہ کوئی ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اچھا, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. چلیں اس پر مزید بات کرتے ہیں, ابھی وقت ہوا ایک بریک. محمد علی درانی صاحب کی ناظرین ایکٹیویٹیز بڑی ایکٹیو ہو گئے ہیں ابھی, مطلب کنزیکٹیولی تک لیس دین 2 weeks ٹائم میں, یعنی کہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر وہ 3 بڑے لیڈرز سے مل چکے ہیں. شہباز شریف سے جیل میں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے لاہور میں شدید دھند میں نیو ایئر نائٹ پر, اور آج اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جوائن نثار صاحب کو ملے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ لیڈر کنسیڈر کیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال میں. لیکن مریم نواز تو قطعی طور پر کسی بھی طرح جوائن نثار علی خان صاحب کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے, بھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. یہ نیشنل ڈائیلاگ یا گرینڈ ڈائیلاگ کی جو باز گشت ہے یہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے بہت تیزی سے سن رہے ہیں. پہلے تو شاید آج سے کوئی 2-3 مہینے پہلے تک تو اس کا ذکر بھی نہیں تھا کہ اپوزیشن یعنی کہ پی ڈی ایم جو 20 ستمبر 2020 کو قیام جس کا ہوا, اس سے کہ جی پی ڈی ایم سے کے لیول پہ ہم کوئی ڈائیلاگ بھی کریں گے. لیکن اب یہ بات سننے کو مل رہی ہے, اور اس میں ہمیں پہلے دوسری جانب سے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اس قسم کی آئیں کہ جی کوئی حرج نہیں ہے بات چیت کرنے میں. لیکن پی ڈی ایم کی اب لیڈرشپ شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ حکومت کمزور پڑ گئی ہے, اور یہ اب ان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ اگر کوئی ایمسریز جا رہے ہیں یا محمد علی درانی صاحب جا رہے ہیں تو یہ کوئی حکومت کی کمزوری ہے. خورشید شاہ صاحب نے کیا بات کی, وہ بھی نیب کے شکنجے میں ہیں, بہت عرصے سے ابھی تک ان کے خلاف کوئی فائنل چیز نہیں آئی. خورشید شاہ صاحب نے کیا گفتگو کی ہے ڈائیلاگ کے حوالے سے, وہ ذرا سن لیں. جی حیدر زمان قریشی صاحب, خورشید شاہ صاحب کا خیال ہے کہ جی حکومت جو ہے یہ آپشن لوز کر چکی ہوئی ہے, وہ سنجیدہ نہیں ہے. اگر دوبارہ کسی لیول پر کوشش ہوتی ہے تو کیا کوئی آپشنز اویلیبل ہیں, یا جو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ وہی ایک ہارڈ لائن ہے, جو کہ مولانا صاحب نے بھی کہا وہی ہارڈ لائن ہے. اور دوسرا ایک اور بات بتا دیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہاولپور میں جو جلسہ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ جی بس 1 مہینہ رہ گیا اب آپ کے پاس, یعنی کہ 31 جنوری تک, اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی ہم نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے یا پنڈی کی طرف جانا ہے. تو وہ پی ڈی ایم کے فورم سے یہ بات کر رہے ہیں, تو آپ لوگ ان سے سہمت ہیں, یعنی پیپلز پارٹی بھی کا بھی یہی خیال ہے
کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ بھی پنڈی کی طرف چڑھ دوڑیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو اشارتاً بتا دیا ہے کہ جناب آپ بتا دیں کہ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ آپ کے سوالات بہت زیادہ ہیں ضمیر بھائی، لیکن میں خورشید شاہ صاحب کی بات سے سٹارٹ کروں گا. دیکھیے، جو شخص 2.5 سال حضرت کا سلام نہیں لیتا رہا اپوزیشن سے، یہاں تک کہ قومی سلامتی کی میٹنگز ہوں، کشمیر کی میٹنگز ہوں، کووڈ کی میٹنگز ہوں، پاکستان کو جتنے چیلنجز اندرونی اور بیرونی تھے جہاں اپوزیشن آ کے کھڑی ہوئی، آرمی چیف کو ان میٹنگز میں آ کر بات کرنی پڑی. پرائم منسٹر کو اللہ نے توفیق نہیں دی. وہ پرائم منسٹر جو ایوان میں نہیں آتا تھا کہ اپوزیشن کی شکل دیکھنی پڑ جائے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، وہ اب بات چیت کے لیے تیار ہے. سوائے نیب کے ہم اس حکومت سے ہر چیز پر بات چیت کے تیار تھے. یہ تو نیب کو خود لے آتے ہیں نا بیچ میں. مجھے بتائیں 21 دسمبر 2019 کو نیب آرڈیننس اپوزیشن لائی تھی، جس میں بیوروکریٹس اور بزنس مین کو ایک بلینکٹ پروٹیکشن دی جا رہی تھی. یہ اگر سنجیدہ سے نیب کے قانون میں ترمیم کرنے کے تو اس آرڈیننس کو پاس کرتے. ان کے پاس میجورٹی تھی صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ اپوزیشن این آر او چاہتی ہے. مجھے دعوے سے میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کوئی نیب کے قوانین پہ اس حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے. دوسری بات، آپ نے فرمایا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا بہاولپور میں. دیکھیے، ہم اس حکومت کو ڈیڈ لائنز دیتے آئے ہیں، لیکن اس حکومت کے سر پہ جوں نہیں رینگ رہی، تو یہ ایونچویلٹی دیکھنا چاہتی ہے. اور میں آج بھی یہ بات جس طرح احمد یار صاحب نے کہا، ہم بالکل پنجاب میں اور کے پی کے میں جو ہیں نو کانفیڈنس مووز لائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس پریشر میں، اس پبلک پلس میں جو پی ڈی ایم کے جلسوں نے کریٹ کی ہے، جو مہنگائی، بے روزگاری، بیڈ گورننس اور وزیر اعظم کا اقبالیہ بیان ہے کہ میں نکما نالائق ہوں، مجھے حکومت نہیں آتی، میری ٹیم اناڑی ہے، مجھے پہلے 6 مہینے کی ٹریننگ دینی چاہیے تھی، مجھے پتہ چلنا چاہیے تھا. آپ اناڑی تھے تو آپ بیٹھ کے شوکت خانم میں یہ ٹرائلز کرتے نا. پاکستان کی عوام کی اوپن ہارٹ سرجریز کیوں کی ہیں آپ نے؟ پاکستان کی معیشت کا کیوں شرازہ بکھیرا؟ پاکستان کی فورن پالیسی کو حیدر زمان قریشی صاحب آفیشل سٹیٹسٹکس ہیں، دسمبر میں معیشت میں بہتری آئی ہے، اور جو انفلیشن، جو مہنگائی کا آپ نے کہا کہ جو 9.5% تھی اکتوبر نومبر میں، وہ 8% تک آ گئی، یعنی کہ خاطر خواہ کمی آ رہی ہے مہنگائی میں. ضمیر بھائی، اگر آپ نے اس طرح کمپیریزن کرنا ہے اکانومی کا کہ پہلے آپ جہاز کو کریش کر دیں، اس کو تہہ سے سمندر سے نیچے لے جائیں، مائنس میں چلی جائے، اتنا بیڑا غرق کر دیں، اس کے بعد اگر آپ کی اکانومی بہتر ہونی شروع ہو جائے تو آپ کہیں کہ بہت زبردست میں نے کام کر بالکل دیا. وہ آگیا، میں نے بالکل آپ نے لیکن میں ایک بات اور کرنا چاہتا تھا، پلیز. نیب پہ میں بات کرنا چاہتا تھا. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بات کی، مجھے موقع نہیں ملا پہلے سیگمنٹ میں. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں جو آج سینٹ میں ہوا، جو سلیم مانوی والا صاحب کہہ رہے ہیں، اس پہ اگلے سیگمنٹ میں باقاعدہ اس پر بات ہوگی. جی میں آپ سے اس پر سوال کروں گا. بالکل احمد، آپ نے مجھے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم فورم سے کہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف چلنا ہے، پنڈی چلنا ہے یا اسلام آباد چلنا ہے، تو اس پر کیا پیپلز پارٹی؟ اس کا میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کا جواب چیئرمین بلاول نے اسی دن دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر مولانا صاحب کو پنڈی کا رخ کرنا ہے تو اس سے بہتر ہے ہم اپارا مارکیٹ کے دکانداروں سے جا کے ملتے ہیں جہاں سے عمران خان کی سیاسی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی. چلیں بالکل احمد یار ہراج سے آپ کو پتہ نا، آپ پارا مارکیٹ کے دکاندار ہیں نا، بہت اچھی ہائی اسٹریٹ ہے، بہت مزدار. بالکل جی بالکل. احمد یار ہراج صاحب، فائدہ نہیں ہے. احمد یار ہراج صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بس اب یہ جو ہے یہ فائنل مہینہ 31 جنوری اور اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے چڑھائی کر دینی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پھر یوں کر کے آپ کو کرسی سے اٹھا کے باہر نکال لائیں گے. ایک طرف دیگر جماعتیں جو ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ لگتا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں ہیڈ آن کی طرف جانے کے لیے. دیکھیں جی، یہ دونوں شخصیات مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز شریف اسمبلیوں میں تو ہیں نہیں، تو یہ اسی قسم کی باتیں کریں گے نا. دوسری رہی 31 جنوری کی بات، یہ 31 جنوری 2021 کی بات کر رہے ہیں. 31 جنوری 2022 بھی گزر جانی ہے. انہوں نے نہ پنڈی کی طرف مارچ کرنا ہے، نہ انہوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. یہ گول گول یہیں گھومتے رہیں گے مختلف شہروں میں ریلیاں کرتے کرتے، اور یہ ریلیاں کرتے کرتے میری عمر بیت جائے والی کہانی ہونی ہے ان کے ساتھ. کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ احمد یار ہراج صاحب اس بات پر؟ احمد یار ہراج صاحب جی، کس چیز پہ آپ پوچھ رہے ہیں کانفیڈنٹ؟ یہی جو آپ نے بھی بات کی ہے کہ یہ 2022 بھی 31 جنوری 2022 بھی آئے گا اور یہ یوں اسی طرح مطلب
گھومتے رہیں گے؟ میں بہت کانفیڈنٹ ہوں یہ اسی طرح گھومتے رہیں گے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ ان سے کچھ ہو سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو سٹریٹ وے مطلب للکارنا شروع کر دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ بتا دیں کہ آپ کس کے ساتھ ہیں، ورنہ پھر ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے کدھر چلنا ہے، پنڈی چلنا ہے۔ دیکھیں مولانا کا ایک پروگرام ٹی وی پہ پچھلے دنوں چلا تھا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری اسلام آباد میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، تو وہ جو ان کا انٹرویو کر رہے تھے انہوں نے کہا تو یہ ہم جس گھر میں بیٹھے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو بعض دوستوں نے مجھے خرید کر دے دیا کہ آپ کے سر پہ کوئی چھت تو ہونی چاہیے اپنی۔ یہ اس قسم کی جو یہ خود اپنی جائیدادوں کے بارے میں ڈسکرپشن دیتے ہیں۔ احمد یار ہراج صاحب، ہمارے ملک میں علماء اور مولانا کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے نا، وہ تو جو ان کے پاس پیسہ آتا ہے وہ تو بچارے لگا دیتے ہیں مدرسوں پہ، مسجدوں پہ، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، وہ تو پتہ نہیں شاید کچھ ٹینٹوں پہ رہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد والے جس گھر میں تشریف فرما تھے وہ مدرسہ تو نہیں تھا ضمیر حیدر صاحب، تو وہ تو انہوں نے کہا نا کہ کسی دوست نے ان کو دے دیا کہ بھی آپ کے، تو وہ اب ان کی پراپرٹی ہے نا، وہ تو یہ آئیڈینٹیفائی کرے نا کہ فلاں نے دے دیا، تحفے میں ان کو اگر مل گئی ہے ایک اسلام آباد میں گھر کی شکل میں ایک پراپرٹی، تو اس کا نام بتا دیں کہ مجھے فلاں نے دے دیا۔ نیب اب ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے اثاثہ جات آپ کی آمدنی سے میل نہیں کھاتے، تو یہ بتائیں نا کہ کدھر سے آئے ہیں، بجائے اس کے یہ کہتے ہیں کبھی ہم پنڈی پہ چارج کریں گے، کبھی ہم اسلام آباد پہ چارج کریں گے۔ بات تو یہ ہے کہ اپنے اثاثہ جات کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، اپنے اثاثہ جات کی وہ ڈیٹیلز نہیں دے سکتے، نہ دینا چاہتے ہیں۔ صحیح نیب سے ایک تو بالکل احمد یار ہراج صاحب آپ نے صحیح کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نیب کو گھمن گھیریاں دیے جا رہے ہیں، خود بتا نہیں رہے، اور دوسری جانب مانڈوی والا صاحب، سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ نیب کے در پر ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نیب کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو بلانا چاہیے۔ اس پر مزید بات کریں گے، وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہی۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اپوزیشن کو اور خصوصی طور پر پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کو، اب تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی نیب سے بہت شکایت ہے، اور سلیم مانڈوی والا صاحب جو کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ہیں، انہوں نے بھی آج بہت دھواں دھار بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جی سرکاری لوگ جو ہیں وہ نیب کی وجہ سے کام نہیں کر رہے، بیوروکریسی کام نہیں کر رہی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاروباری طبقہ اور بیوروکریسی دونوں نیب سے پریشان ہے۔ نیب ایسا ادارہ بن چکا ہے کہ جس کو لگام دینا ضروری ہے، ورنہ وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے۔ نیب کا حل صرف پارلیمنٹ نے نکالنا ہے، اگر ایوان ڈرے گا تو پھر سمجھ لیں پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ نیب کیس کرنے سے پہلے میڈیا ہاؤسز میں لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، اور اگر میں نہیں روک سکتا تو ہاؤس کو نیب کو روکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو اپنی عزت جو ہے وہ بہت عزیز ہوتی ہے، اور میرے اوپر کوئی بھی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا۔ حیدر زمان قریشی صاحب، یہ تو سلیم مانڈوی والا صاحب نے بات کی، آپ نے ابھی کہا کہ جناب پچھلے سال 2019 دسمبر میں جو ایک آرڈیننس آیا وہ تو پھر ان کو سوٹ کرتا ہے کاروباری طبقے کو اور بیوروکریسی کو، جو بہت اچھی ان کو مطلب ریلیکسیشن ملی نیب آرڈیننس میں کہ جی آپ کو نہیں اس طرح چھیڑا جائے گا، اور اگر کوئی ہوگا تو اس کا یہ پروسیس ہوگا، ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو کہتے ہیں مانڈوی والا صاحب کہ جی بہت برے حالات ہیں اور ہم تو نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ ضمیر صاحب بالکل آپ نے اچھا کیا، آرڈیننس کا ذکر کر دیا، لیکن وہ آرڈیننس تو لیپس ہو گیا ہے۔ اس حکومت کو اس آرڈیننس کو پاس کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ اور نیب کے متعلق آپ نے پروگرام کے شروع میں جو اعداد و شمار دیے، جو کہ سلیم مانڈوی والا صاحب کی ان پریس کانفرنسز کے بعد اور سینٹ میں اس معاملے کو اٹھانے کے بعد، اور بہت کوشش کی گئی کہ سینٹ یہ معاملہ نہ اٹھائے، ایجنڈے کو بہت لیٹ کروایا گیا، چیئرمین سینٹ پہ بہت پریشر تھا، بہت ساری بیک ٹریک پریشرز آئے کہ جی پارلیمنٹ میں یہ بات نہ ڈیبیٹ کی جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ نیب کو کیا چھپانا ہے، نیب کو میں بتاتا ہوں کیا چھپانا ہے۔ نیب کو یہ چھپانا ہے کہ انجینئر منگی جو ہے پروسیکیوٹر جنرل، اس کے اثاثے کہاں ہیں باہر، اس کے بچے بیوی باہر ترکی میں رہ رہے ہیں، کون ان کو فائنینس کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اور کتنے پروسیکیوٹرز ہیں، نیب کے آئی اوز ہیں جن کے ایسٹ بیونڈ مینز ہیں۔
تو سارے دنیا کے سارے بزنس مینوں کے, سارے پبلک آفس ہولڈرز کے جہاں نیب کا پرویو نہیں ہے, سپریم کورٹ کی خواجہ سعد رفیق ججمنٹ, عمر عطیہ بندیال صاحب کی ججمنٹ, درجنوں ججمنٹس آ گئی ہیں کہ نیب نے اس ملک کا بھٹا بٹھا دیا ہے. وہاں آج وزیر اعظم ٹویٹ کر رہا ہے کہ اتنی ریکوری کی. کاش کہ وزیر اعظم یہ بھی بتا دیتا کہ وہ جو اربوں گنوائے ہیں اس میں کوئی چینی چوری والے کے پیسے ہیں, آٹا چوری والے کے پیسے ہیں, دوائی چوری کے پیسے ہیں, ندیم بابر جو تیل لے گیا, ظفر مرزا جو دوائیاں بیچ گیا, جو ایل این جی کے ڈاکے پڑ گئے, کسی اس کی بھی 1 روپیہ ریکوری ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. یہ افسانے ہیں. اور آج 2.5 سال بعد اعداد و شمار جب حکومت انٹرفیئر نہیں کرتی, کیسے نہیں کرتی؟ یہ احتساب اکبر, یہ شہزاد اکبر جو ہے جس کو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ڈسمس کیا گیا, یہ تو مشیر اکاؤنٹیبلٹی تھا, جبکہ اکاؤنٹیبلٹی صرف پرویو ہی نہیں ہے حکومت کا. اور اب ایف آئی اے کے بشیر میمن کے بیانات لے لیں تو آج ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے, اور میڈیا کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہم یو ایس سینٹ کی طرح ایک اوپن ہاؤس اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. اور اگر نیب کہتا ہے اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے تو اکراس دا نیب بھی ہونی چاہیے. Who will nab the nab؟ اور نیب کے افسران, اور ہم کیا مانگ رہے ہیں, کیا ہم اور یہ تو وزیر اعظم کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ایسے پی ایمز اور وزراء سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کے اثاثے ڈکلیئر کروائے, اور پیزے والے بھی نکلے اور پاپڑ والے بھی نکلے, اور کیا نکلے. تو میں آپ کو دیانت داری سے بتا رہا ہوں کہ جب ان کے اثاثے ڈکلیئر کریں گے, اور میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل احمد یار ہراج صاحب بالکل صحیح فرمایا. جعلی ڈگریوں والے ضمیر حیدر نکلیں گے, ناجائز اثاثوں والے نکلیں گے, پتہ چلے گا کسی کے بچے اسپین میں پڑھ رہے ہیں, کسی کی بیوی ترکی میں رہ رہی ہے, کون فائنینس کر رہا ہے. بالکل آپ نے فرما دیا. احمد یار ہراج صاحب کوئی غلط ڈیمانڈ تو نہیں ہے, جو پرائم منسٹر بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر ایک کا احتساب ہونا چاہیے, اور اگر ایسی چیزیں ہیں جو حیدر زمان قریشی صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تو ان کا نوٹس لینا چاہیے. اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے جہاں پہ آپ چیئرمین نیب کو یا پروسیکیوٹرز کو یا آئی اوز کو بلا سکتے ہیں, ان سے پوچھ سکتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں سلیم مانوی والا صاحب. تو اس میں کوئی مطلب پریشانی ہے, اور کیوں پریشر ڈالا گیا کہ یہ معاملہ ایجنڈے پہ نہ آئے سینٹ کے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو اصولی موقف ہے اس پہ, وہ تو بڑا واضح ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, سب کی ہونی چاہیے. جو یہ بات آپ نے کی کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں, کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. اسی نے قانون سازی کرنی ہے, اسی نے نئے قانون بنانے ہیں, پرانوں کو بہتر کرنا ہے, اور آئین میں ترمیم اگر ضرورت ہو تو وہ بھی کرنی ہے. اب بہت اچھا موقع تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس, جب یہ ان لوگوں کی ایک ایک حکومت پیچھے گزری ہے. انہوں نے 18ویں ترمیم میں آئین کا اتنا بڑا حلیہ تبدیل کیا. اس وقت یہ نیب کو بھی لگام ڈال سکتے تھے, اس کے بعد بھی ڈال سکتے تھے. اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیب بے لگام ہو رہی ہے تو یہ ان کو تب کیوں نہیں سمجھ آئی جب یہ فینس کے اس طرف بیٹھے ہوئے تھے. آج ان کو نیب بری لگ رہی ہے جس وقت ان کے اپنے گھر تک آن پہنچی ہے. لیکن بہرحال ابھی بھی میں ذاتی طور پہ تو یہی کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے, اور وہی ہی واحد ادارہ ہے جو اس طرح کے معاملات کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, اور میننگ فل اس میں پروگرام بنا سکتا ہے. تو اگر اپوزیشن احمد یار ہراج صاحب, یہ شہزاد اکبر صاحب جو سینٹ میں آ کے بات کی کہ جی ایسے ادارے فلاں ملک میں بھی ہیں, فلاں ملک میں بھی ہیں, احتساب ہوتا ہے اور اس کے بعد 10 سال نااہلی ہوتی ہے یا وٹ ایور, یہ تو اب سوال یہ تھا کہ نیب کا احتساب ہونا چاہیے, چیئرمین نیب کا, ان کے آئی اوز کا. جواب ان سے جو دے رہے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب, وہ لیفٹ رائٹ مارے جا رہے ہیں. تو یہ تو زیادہ بے چینی نہیں پیدا کرے گی اپوزیشن میں کہ جی کس بات سے آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیب کو؟ اگر ایک سمپل کوسچن ہے, پارلیمنٹ اگر بھیج دیتی ہے ایک کوسچن ایئر چیئرمین نیب کو یا نیب کو کہ جناب آپ اپنے ایسٹس اور اپنے تمام لوگوں کے ایسٹس ڈکلیئر کروا دیں, تو اس میں مذائقہ ہے کچھ؟ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ تو ایسے ڈکلیریشن تو ویسے بھی میرا خیال ہے نیب والے بھی سروس آف پاکستان میں آتے ہیں جو نیب کے اندر کام کرتے ہیں, تو وہ ان کو بھی اپنے محکمے کو اپنے ایسٹس کی ڈکلیریشن تو دینی پڑتی ہے ہر سال. یہ تو ہر گورنمنٹ فنکشنری کے اوپر پابندی ہے کہ وہ ہر سال اپنی ایسٹس کی ڈکلیریشن کرے, اور اگر کوئی سورس آف انکم ان کی مطابقت نہیں کھا رہی تو اس میں ان کے اوپر پروب بھی ہوتا ہے. یہ ہر محکمے کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے اس کو دیکھنے کا. لیکن اگر پارلیمنٹ کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے پارلیمنٹ ان کو کہتی ہے تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں ان کو شیئر کرنی پڑے گی. اس سے کوئی ادارہ بھی نہیں ماورا اور نہ ہونا چاہیے.
पार्लियामेंट बहरहाल सुप्रीम है और उनकी अथॉरिटी जो है वो एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी अपहेल्ड। सही। बाकी रही बात के जो ये हैदर जमान साहब कह रहे थे जी। नैब के बारे में, और मांडवी वाला साहब का भी जो मौकफ है, असूली तौर पे तो मैं उनके मौकफ को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अगर पार्लियामेंट में कोई कानून साजी के जरिए नैब के अंदर तब्दीली जरूरत के तहत अगर अक्सरियत राय के साथ हो रही होगी तो वो उसको कोई भी ऐसा शख्स नहीं रोक पाएगा जो पार्लियामेंट के बाहर बैठा हुआ है। जो अंदर बैठा हुआ है अपने वोट के जरिए उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकता है। वो जो 34 पॉइंट आए थे वो आप मतलब वो उन पर तो नहीं हुकूमत तैयार हुई थी ना, वो तो इनकार देखे ना, वो तो 34 पॉइंट अगर आप वो पॉइंट यहाँ पे डिस्प्ले कर दें और नाजरीन को भी दिखा दें वो 34 पॉइंट हैं क्या, तो वो तो प्राइमरीली उनका जो फोकस है वो तो इन दोनों हजरात के, इनके खानदानों की, नवाज शरीफ साहब की फैमिली और जरदारी साहब की फैमिली को बचाने के लिए वो 34 पॉइंट है ना। ये यूं तो नहीं ना होगा कि एक फैमिली स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स हों। अमेंडमेंट्स तो होंगी तो वो वसीतर मफाद में होंगी ना, किसी एक या दो या तीन खानदानों के लिए तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। उससे उस चीज को मीनिंगफुल बनाने के लिए ये जनरल डिस्कशन में बात को लेके आए, पार्लियामेंट में अपना बिल टेबल करें, और उसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई हुकूमत में बैठे लोग भी कोई अगर ढंग की बात है तो क्यों उसकी मुखालफत करेंगे। बिल्कुल सही। क्विकली हैदर ज़मान कुरैशी साहब, एक बहुत मुख्तसर सा सवाल। हाफिज हुसैन अहमद साहब और मौलाना शिरानी साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को आप दोनों बड़ी पार्टियों ने पैसे दिए हैं, 5 अरब रुपए के करीब, पीपल्स पार्टी और PMLN ने, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आप लोगों की बंदूक कंधे पर रखकर चल रहे हैं। जमीर साहब, इसका सिंपल जवाब है कि ये इसी तरह के अफसाना वाले अरब हैं। जिस तरह चौधरी डॉक्टर आसिम हुसैन 460 अरब ले गया था, खुर्शीद शाह 500 अरब ले गया था, जिसने जिंदगी में कहा है कि मैंने शक्ल भी नहीं देखी अरब की। हाँ, या जो मुराद सईद कहता था कि 200 अरब आएंगे, वो 200 अरब वो थे जो जिम वाली मशीनों के साथ आए थे मोहम्मद बिन सलमान के साथ और वापस चले गए थे, और कोई 200 अरब डॉलर नहीं आए। तो आप ये इस किस्म की जो है ना अफसानों की बातें, जहां तक अहमद यार हराज साहब बहुत सीजन मंझे हुए सियासतदान, उन्होंने एग्री कर दिया है आपकी बात से। मेरी बात सुनिए, मैं बस वक्त खत्म हो गया जी, क्विकली प्लीज। मैं उनको वेलकम करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया, और मैं ये कह रहा हूं कि आप ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन को इससे निकालें। बिल्कुल, जो पहले जो ऑर्डिनेंस था उसको लैप्स नहीं होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद यार हैदर ज़मान कुरैशी साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।